बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मुखबर सहाफ़ी कौन। दूसरी ख़बर में 8 जजेस का जो तफसीली फ़ैसला वो कैसे लीक हुआ, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो अहम डिटेल्स हैं वो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 9 सवालात सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार से पूछे हैं, उसका जवाब। और चौथी ख़बर, अली अमीन गंडापुर कल लाहौर के जलसे में ना पहुंच सके, वक्त पे ना पहुंच सके, तो ये मामला क्या है। अली अमीन गंडापुर ने तो बड़ा दावा किया था, लेकिन क्या गंडापुर अपनी पार्टी के जो बानी हैं इमरान खान, उनके साथ कहीं हाथ तो नहीं कर गए। पसे पर्दा बैकडोर चैनल से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि नज़र भी आए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 9 सवालात। अब नाज़रीन, जो 9 क्वेश्चन रेस किए गए हैं और इन सवालात का सुप्रीम कोर्ट की खातून रजिस्ट्रार जज़ीला सलीम साहबा से जवाब मांगा गया है। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। अब इन सवालात के जवाब पर अगर हम बात करें तो आज इतवार का रोज़ है। कल ये लेटर जो है वो जारी किया गया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और इसमें जो सवालात उठाए गए तो ग़ालिबन आप नाज़रीन ने उन तमाम सवालात को बग़ौर देखा होगा। इन 9 सवालात में नाज़रीन 2 सवाल बड़े अहम हैं। उसमें नाज़रीन एक तो सवाल नंबर 5 है, इन विच कोर्ट रूम और चैम्बर वर द एप्लीकेशन हर्ड एंड बाय होम, यानी इन दरख्वास्तों को किस चैम्बर या कोर्ट रूम में सुना गया और किसने सुना। और जो 9वां सवाल है, who directed the uploading of the state order on the Supreme Court on the Supreme Court website। अब नाज़रीन ये जो सवाल है, इस सवाल के हवाले से जो मुझे समझ आती है इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, कि बाकी सवालात तो 7 अपनी जगह पे, लेकिन जो सवाल नंबर 5 और 9 है, उससे नाज़रीन मुझे ऐसा तासर मिल रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है। अब जो फ़ैसला नाज़रीन, आप 14 सितंबर की जो वजाहत है उसको ज़रा पढ़ लें। वो सोच कहीं ना कहीं क्या पाई जाती है। हो सकता है कोई होमवर्क भी किया गया हो, इनिशियल कोई मालूमात इकट्ठी की गई हों, लेकिन जो तफसीली फ़ैसला है नाज़रीन, तफसीली फ़ैसले ने जो 14 सितंबर की वजाहत है उसको नाज़रीन सिर्फ एक सत्र में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये नाज़रीन जब फ़ैसला शुरू होता है 14 सितंबर वाला जो वजाहत है, इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि इस वजाहत के नाज़रीन पहले पेज पे अगर आप देखें तो पहले पैराग्राफ के आखिर में ये लिखा गया है, जो आखिरी लाइन है, कि वी मे नोट दैट अदर देन अ कॉपी ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर द एप्लीकेशन इज़ बेरेफ्ट ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं आप देखने वालों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो 14 सितंबर की वजाहत या ऑर्डर है, इसमें वही का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब तमाम जजेस जो है वो इकट्ठे बैठे हैं, तमाम जजेस जो है वो साथ बैठे हैं, और तमाम रिकॉर्ड का जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और इलेक्शन कमीशन की है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। दूसरे अगर पैराग्राफ पे आप आएँ तो दूसरे पैराग्राफ के आखिर में नाज़रीन ये लिखा गया है, वी हैव कंसीडर्ड द मटीरियल दैट हैज़ बिन प्लेस बिफोर अस, यानी हमारे सामने जो मटेरियल रखा गया। और इसी तरीके से नाज़रीन आप 5वें पैरा में आएँ तो उसमें भी सिर्फ आधी लाइन पढ़ूंगा, पुटिंग टुगेदर द रिकॉर्ड प्लेस बिफोर अस, यानी जो रिकॉर्ड है उसको इकट्ठा किया जाए जो हमारे सामने रखा गया। यानी यहाँ पर भी अस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी तमाम जजेस इकट्ठे इस दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला कर रहे हैं, कंसिडरेशन कर रहे हैं और इस रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे हैं।
اب یہ جو ناظرین سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 میں کہا گیا کہ کہاں پہ چیمبر میں سماعت ہوئی، کس کورٹ روم نمبر میں سماعت ہوئی اور کس نے سماعت کی؟ مجھے بظاہر اس کوشچن سے ایسا لگتا ہے، میری چھٹی حصی یہ کہتی ہے، سکس سینس یہ کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کو پروب کیا گیا ہے، انکوائر کیا گیا ہے کہ کیا یہ ججز کسی چیمبر میں اکٹھے ہوئے ہیں یا اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ اگر چیمبر میں ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور اگر چیمبر میں نہیں ہوئے تو کیا ججز کالونی میں کسی جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو اس سوال کا ناظرین جب جواب آئے گا نا رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ سلیم صاحبہ کی طرف سے، تو میرے خیال سے بہت اس سے اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ججز کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر تو کوہرام مچ جائے گا کہ ججز کسی جگہ پہ اکٹھے بھی نہیں ہوئے، تو پھر یہ جو آرڈر ہے جس میں وی کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا لفظ استعمال کیا گیا، ججز کہاں پہ اکٹھے ہوئے؟ کیا واٹس ایپ کے ذریعے کوئی گروپ بنا کے سارے ریکارڈ کا جائزہ لے کے تمام ججز کی جو رائے ہے وہ لی گئی اور پھر یہ آرڈر جاری کیا گیا؟ کیا وہ ویلڈ ہو سکتا ہے واٹس ایپ کے اوپر ایسا معاملہ ڈسکس کر کے؟ اور پورا ناظرین اگر یہ 14 ستمبر کا جو آرڈر ہے، جو وضاحت ہے، اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا گیا چیمبر میں ہم بیٹھے ہیں یا ہم نے کسی جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے اس سارے معاملے کا ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی۔ نارملی ایسے کیسز میں جہاں پہ چیمبر میں کوئی کیس سنا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ چیمبر میں ہم نے وکیل کو سنا، ایٹ لینتھ سنا، مطلب تھوڑا موقع دیا، وکیل کو زیادہ موقع دیا، بھرپور موقع دیا، یہ تمام باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک تو ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو 5واں سوال ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے، میری چھٹی سینس کہتی ہے کہ کوئی انکوائری، کوئی پروب یا کوئی آپ کے پاس ایسا نقطہ یا ایویڈنس موجود ہے یا کچھ ایسا سبسٹانس موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سوال ڈال دیا گیا ہے کہ یہ چیز سامنے آئے کہ یہ بیٹھے بھی تھے یا بیٹھے نہیں تھے۔ اور 9واں جو سوال ہے کہ کس کے آرڈر پہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کیا گیا؟ تو جو 5ویں میں سوال ہے نا کہ کس کی سربراہی میں چیمبر یا کورٹ روم میں ہوا، تو کس کی سربراہی میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر منصور الشاہ صاحب کا یہ آرڈر ہے جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا گیا ہے، اور کس کے آرڈر پہ کیا گیا تو پھر وہ بات کس طرف جائے گی؟ تو یہ 2 سوال ناظرین بڑے مجھے اہم لگتے ہیں، اس سے چیزیں بڑی خوفناک ہو سکتی ہیں، اور یہاں تک خوفناک ہو سکتی ہیں کہ معاملات جو ہے وہ تصادم کی طرف، خوفناک تصادم کی طرف، انسائڈ انٹرنلی عدلیہ میں یہ معاملات خوفناک تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ کل سپریم کورٹ بار کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ سپریم کورٹ اور جو عدلیہ اور جو پارلیمنٹ ہے یہ خوفناک تصادم کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں جس سے جو سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں، ایک تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ جو ججز کا تفصیلی فیصلہ ہے جس کا بڑی بے تابی کے ساتھ، بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے، اور جو روز درخواستیں آ جاتی ہیں کہ اس نقطے کی کلیئرٹی کر دیں، اس نقطے کی وضاحت کر دیں، اگر ایک مرتبہ تفصیلی فیصلہ آ جائے تو پھر یہ اس طرح کی متفرق درخواستوں کی کلیئرٹی کی، متفرق درخواستوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب ناظرین یہ جو 8 ججز کا فیصلہ تو جاری نہیں ہوا، لیکن اس کے لیک ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ تفصیلی فیصلہ کوئی 40-50 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد جو وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، جو صدر پاکستان کا الیکشن ہوا، جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور باقی الیکشن ہوئے، اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی آبزرویشن دی گئی ہیں۔ یعنی ایسا تفصیلی فیصلہ جس میں ڈیٹیل ذرائع سے سامنے آئی ہیں کہ اس میں حکومتی اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی، سخت آبزرویشن دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الیکشنز میں جو وزیر اعظم کا ہوا یا پھر صدر کا ہوا، چیئرمین سینٹ کا ہوا، وہ ووٹ بھی کاسٹ کیے گئے جو حکومتی اتحاد کے نہیں تھے۔ اور پھر اس میں جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے یہ بھی بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ جس میں اس کا ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے کہ نئی ترمیم کا اطلاق ہو چکا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا۔ ان الیکشن ترمیمی ایکٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آبزرویشن پاس کی گئی ہیں،
اور جو بلے کا نشان ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو خبر ہے کہ یہ فیصلہ کیسے لیک ہوا، فیصلے کی ڈیٹیل یہ کیسے سامنے آئی ہیں، تو یہ ناظرین اسد ملک صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں اپنے ولاگ میں اس حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہوگا اس میں بڑی سخت آبزرویشن ہے، لیکن ناظرین میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ تو لکھا گیا ہے، فیصلہ تو لکھا گیا ہے، اور اس فیصلے کو ابھی اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی، یعنی سیاسی محاذ پہ یا جوڈیشل محاذ پہ ان چیزوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ جب مناسب وقت ہوگا اس وقت جو ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن جو الیکشن ترمیمی ایکٹ والی بات اسد ملک صاحب اپنے ذرائع سے بتا رہے ہیں، وہ تو یہ جو وضاحت 14 ستمبر کی جاری کی گئی اس میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پاسٹ اینڈ پوسٹ ٹرانزیکشن ہے، تو جو نئی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایکٹ ہوا ہے، اس کا اس فیصلے پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے، تو اس کی مزید ڈیٹیل اس میں بتا دی گئی ہوگی، اس کی تشریح کر دی گئی ہوگی۔ لیکن ناظرین، جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بات ہوگی نا کہ چیف صاحب کا جو سوال ہو گیا، سوال نمبر 5 اور 9، اور یہ فیصلہ لیک ہونے کی جو ڈیٹیل ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کا مخبر کون۔ یہ ناظرین میرے اپنی ذات کے حوالے سے خبر ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی احساسات کے ساتھ، کسی جذبات میں انڈلج ہوئے بغیر آپ کے ساتھ سامنے فیکٹ رکھ سکوں، اور کسی کی تصدیق نہیں کرنی، میں نے صرف فیکٹ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ناظرین، جب 8 فروری کا الیکشن ہوا 2024، اس کے بعد لیاقت چٹھا نے الزامات لگائے قاضی فائزہ پہ۔ ان الزامات پر ہفتے کے روز یہ الزامات لگائے گئے تھے، اب مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں۔ میں منڈے سے لے کے ہفتے تک سپریم کورٹ میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، اپنی رپورٹنگ کرتا ہوں۔ اب میں جب ہفتے کی بات کرتا ہوں تو کچھ میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ہفتے کے روز ہوتے ہیں، باقی صحافی نہیں ہوتے ہیں، ہمارا تو تم بیڑا گرک کر دیتے ہو یہ بات کر کے۔ لیکن یہ بات کرنا میری مجبوری ہے، اکا دکا صحافی ہوتے ہیں، لیکن میں تو وہ کہتے ہیں نا پنچول ہونا، باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہوں، اور اب میں نہ جاؤں تو مجھے ذہنی طور پہ سکون نہیں ہوتا۔ تو اس دن قاضی فیصل صاحب کا اچانک انٹرویو ہو گیا، میں بھی تھا، ساتھ میں وسیم ملک بھی تھے۔ اب میرے اور وسیم ملک کے تھاٹس میں ایسا ہی فرق ہے کہ جیسے میرے اور صدیق جان کے، تو وسیم ملک بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جو قاضی فیصل صاحب کا انٹرویو کیا وہ ٹاؤٹ صحافیوں نے کیا، یعنی مجھے بھی ٹاؤٹ کہہ دیا اور وسیم ملک کو بھی ٹاؤٹ کہہ دیا، اور عبدالقیوم صدیقی جو کہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہے تھے ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ دیا۔ اس کے بعد ہمارے اسی ساتھی نے، اب یہ ناظرین میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ٹاؤٹ صحافی کہا گیا جب وہ ہمارا ساتھی گرفتار نہیں ہوا تھا، اس کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی بوکس نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گرفتار کی اگر کہانی کی ہم بات کریں تو ایف آئی اے کی جانب سے جو نوٹسز جاری کیے گئے، اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ بات کریں، پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کریں کہ یہ آزادی رائے ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو یہ صحافیوں کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی، میں نے بطور سیکرٹری جنرل، اور جو عقیل افضل صاحب ہیں ان کے سگنیچر کے ساتھ ان کو مینڈیٹ دیا، کابینہ میں ہم نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے وہ پٹیشن دائر کی۔ لیکن بہرحال اس پٹیشن کے بعد نتیجہ کیا نکلا، مخرب والی کیا بات نکلی، اس پر آنے سے پہلے چند روز پہلے جن ہمارے ساتھی نے ٹاؤٹ کا الزام لگایا، ایک ٹویٹ کی کہ یہ 2300 روپے لے کے جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، کوئی ثبوت تک نہیں دکھایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ صحافی ہیں، کوئی آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور نام بھی آپ نہیں لے رہے، تو پھر آپ کم از کم ثبوت تو دکھا دیں کہ یہ ثبوت ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا، جی ہمارے ساتھی ہیں، لیکن یہ ثبوت ہے، یہ 2300 روپے یہ لیتے ہیں۔ تو میرے اور ہمارے ساتھیوں کے ٹویٹس کے نیچے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، جو ہمارے باتوں کے ساتھ، ہماری رپورٹنگ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ تو وہ ہیں جو 2300 روپے لے کے ٹویٹس کرتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، میں جو ٹویٹس کرتا ہوں مجھے بتائیں وہ بندہ کون سا ہے جو 2300 روپے ٹویٹس دیتا ہے، میں اس سے جا کے ڈیلی کے اپنے پیسے تو کلیکٹ کر سکوں۔
میں روز کے 20-25 ٹویٹ کرتا ہوں, مجھے پتہ تو چلے میرا 40-50-60 ہزار روپیہ بن جائے گا, اور مجھے پھر یہ رپورٹنگ اور ویلاگ کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی. میں تو 15 سے 20 لاکھ روپے ایسے کما لوں گا. جس نے الزام لگایا ہے اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے تو میرا 15 سے 20 لاکھ روپے بن جائے گا. مجھے یہ سردردی ویلاگ کرنے کی یا رپورٹنگ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لیکن بہرحال وہ الزام لگا دیا لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے, اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کی بات کے بعد ہماری ذات کے اوپر. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری ذات پہ آئیں گے تو بندہ کہتا ہے نا یار ہمارا نہ تعلق نہ واسطہ, خدا جانتا ہے کہ کس کا کردار کیا ہے. ہر کسی نے اپنے کردار تک جا کے جواب دینا, میں اپنی صفائی نہیں پیش کروں گا لیکن خدا جانتا ہے. پھر اس شخص نے یہ الزام لگا دیا کہ آپ نے صحافیوں کی مخبری کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. اب اس مخبری والی جو بات ہمارے اس صحافی نے کی, جس نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا تھا, سب سے پہلے جب یہ ایف آئی اے کے نوٹسز شروع ہوئے تھے اس وقت یہ الزام کسی نے میری ذات پہ لگایا تھا کہ آپ تو مخبر ہیں. وہ بندہ معافی مانگ چکا ہے کہ عمران بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے کسی نے غلط انفارمیشن دی تھی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور میں نے اس کی معافی کو کسی کو بتایا تک نہیں کہ یار اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی, بس اس نے کہا اور میں نے ایکسیپٹ کر کے اس بات کو وہیں ختم کر دیا. وہ چودھری شجاعت جیسے کہتے ہیں مٹی پانا, میں نے مٹی ڈال دی, یار اس کو اس کی بدنامی نہ ہو. اب اس نے کہا جی کہ مخبری کا الزام لگا دیا. اب میں نے ایک دن پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہی صحافی جو ہے جو قاضی فیصل صاحب نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں بات کی کہ کچھ کرائے کے صحافی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں, تو وہ اپنے ولاگ میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس جو ہے ملک کا سب سے بڑا منصف ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, یہ بغیر ثبوت کے بات کیسے کر سکتا ہے کہ صحافی کرائے پہ خریدے جا سکتے ہیں. اور وہ چیلنج کر رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اس کے اوپر ثبوت دیں. یار یہ جو قاضی فائز صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس پر ہم پیر کے روز جو ہماری کابینہ ہے پریس ایسوسیشن کی, اس پر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لیں گے کہ قاضی فائز صاحب کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے, اس پہ ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ شخص جو خود لوگوں پہ بے سروپا بغیر ثبوت کے الزام لگاتا ہے, کم از کم اس کے چہرے پہ اس کی زبان پہ یہ نہیں جچتا کہ وہ کسی سے ثبوت مانگے کوئی بات کرنے کی. آپ بات کریں, آپ ثبوت نہ دیں, اور کوئی اگر بات کرے اس سے آپ ثبوت مانگنے شروع کر دیں, تو یہ تو کھلا تضاد ہو گیا نا, یہ تو کھلا تضاد ہو گیا. باقی میں نے آپ سے کہا کہ ہم پیر کے روز جو ہے اس قاضی فیصل صاحب کے ریمارکس کے حوالے سے اپنی کابینہ میں بیٹھ کے اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ڈسکشن بھی کریں گے, کوئی فیصلہ بھی اس پہ ہوگا اور آئندہ کا لاہ عمل بھی ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین, علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بات ہے اس میں ناظرین جو چیزیں آ رہی ہیں کہ غالباً جیسا کوئی ہاتھ ہو گیا ہے, کیونکہ گنڈا پور صاحب نے جو 8 ستمبر کو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم لاہور میں آ رہے ہیں, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, لاہور کو ہلا کے رکھ دیں گے, اور پھر جو شرائط مانی گئی لاہور کی انتظامیہ کی اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ معافی مانگیں گے اپنی تقریر میں. اور پھر گنڈا پور صاحب وقت پہ نہیں پہنچے, اور جب وقت کے بعد گنڈا پور صاحب وہاں پہ پہنچے تو گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ جو چند لوگ کھڑے تھے, گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں آ گیا ہوں, میری حاضری قبول کریں, اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد مانی پی ٹی آئی کو جو ہے میں رہا کراؤں گا. اور وہاں پہ 15 منٹ نعرے لگوانے کے بعد گنڈا پور صاحب وہاں سے واپس چلے گئے. لیکن آج یہ پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے گنڈا پور صاحب کے اس معاملے کے اوپر. وہ ناظرین کیا کہتے ہیں میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے جلسے میں 7:06 پہ ٹویٹ کیا کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو بزلو تمہاری آج وہ کلاس لیتا, یاد رکھتے. ایس پی اخلاق کے ساتھ بیٹھ کر اوپر 6 بجے لائٹ اور مائک بند کرنے والوں کچھ غیرت خود کریں, وگرنہ غیرت یاد کروانا پی ٹی آئی ورکر بخوبی جانتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. آگے یہ صدام کے ترین یہ لکھتے ہیں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, پلیز مجھے کوسنے کی بجائے سچائی سننے کا حوصلہ رکھیں. شروع سے لے کے آخر تک سٹیج پر موجود تھا, لاہور ایس پی کے ساتھ میٹنگ کا سارا ماجرا دیکھا, اس سچائی کو چھپانا جرم سمجھتا ہوں, اس لیے سب کلیئر کر دیا ہے, عامر مغل گواہ ہیں. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ بجلی کٹوانے والی بات اپنی عزت بچانے کے لیے ہو رہی ہے, یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود بجلی کٹوائی, اصل واردات لیڈرشپ نے خود ڈالی ہے. جونیئر
जनरेटर चारों तरफ मौजूद थे, माइक और लाइट्स खुद बंद करवा के फरार हो गए, अवाम को मैदान में ही छोड़ दिया। ये पीटीआई की क़यादत पे मलबा डाल रहे हैं सदाम तरीन साहब। और आगे लिखते हैं कि स्टेज से 7 बजे उतरने वाला आखिरी बंदा मैं था, क्योंकि 6 बजते ही बाकी लोग उतर गए थे। एसएचओ और पुलिस ऊपर पकड़ने पहुंच गए थे, कारकुनान ने लताड़ कर पीछे धकेल दिया। यानी 7 बजे पुलिस वाले कंटेनर पे पहुंचे थे, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने 6 बजे कंटेनर खाली कर दिया था। आगे वो कहते हैं कि ना गिरफ्तारी का खौफ, ना कोई और लालच, बुज़दिली इमरान खान ने सिखाई नहीं। इतने अवाम के दरमियान गिरफ्तारी किसी का बाक भी नहीं कर सकता। ये सदाम के पीटीआई हैं, इनका नाम है। और ये कहाँ से इनका ताल्लुक़ है नाज़रीन? हरनई बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और 40,000 इनके फॉलोवर हैं। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये नाज़रीन इनकी तस्वीर है। तो अपनी क़यादत के ऊपर इन्होंने संगीन सवालात उठा दिए हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई पसे पर्दा मुहर्रकात हो सकते हैं। इसके अलावा ना कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम पहले काफ़ी लंबा हो चुका है तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।